जी नाज़रीन, सुबह में एक बार फिर हाजिर हैं और बात हो रही है पाकिस्तान में कल के साने की। अपने अपने अंदाज में आप लोग अपने दुख और गम का इजहार कर रहे हैं और बहुत ही हौसला अफजा बात जैसे मोहम्मद अली साहब ने की है और कि जिस अंदाज से मुफ्ती आज़म की बात की कि अगर वो इन शहदा की ज़िक्र करेंगे तो उनको मौला अली असगर अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म ढाने वालों का भी ज़िक्र करना पड़ेगा। तो ये एक तब्दीली मैं समझता हूँ कि जो सोच और एक दावत फ़िक्र हिदायत टीवी ने दी है, ये आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात मैं समझता हूँ कि जो शऊर एक व्यूवर को दिया है वो अब ये सोच रहा है कि जालिम की कौन पुष्टपनाही कर रहा है, आज कौन कर रहा है और पहले कौन करता रहा है। तो बहुत से हक़ाइक़ अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत टीवी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुंच रहे हैं। यकीनन लेकिन जैसे हमारे दर्द से करबला है तो यकीनन ये सिर्फ उनके लिए नहीं कि जो चाहने वाले हैं, ये आलम इस्लाम के लिए है, ये पूरे इस्लाम के लिए दर्द करबला है कि आप उसे देखिए कि किस तरह से एक जो था जालिम के सामने एक मजलूम में किस तरह से डट गया था और किस तरह से अपनी कुर्बानियाँ जो पेश की थी हक़ की खातिर, हक़ के बाद हक़ करते रहे आखिरी वक्त तक। वो जो है दीन हक़ से नहीं मेरे मौला हटे। तो ये दर्द सिर्फ हम अगर ये कहें कि सिर्फ हम उनके चाहने वाले या शियाओं के लिए नहीं, कुल आलम इस्लाम में जो कुल मुसलमानों के लिए तो यकीनन ये एक ऐसा, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने कोई ऐसी बात और किस तरफ से कोई हमदर्दी के एक अल्फाज नहीं आ रहे, तो यकीनन ये है कि वो उससे हमें ज़ाहिर होता है कि जब कोई जालिम का साथ देने वाला होता है तो वो कहते हैं ना खामोश रहता है। तो वो यही एक यहाँ पर एक सिचुएशन नज़र आती है कि यकीनन उनका ये इरादा लगता है कि वो जालिम के साथ है। अच्छा, एक तो ये है कि उनका पता है, उनकी ये भी मेहरबानी कि ठीक है उन्होंने वो जालिमों के साथ है, उनका पता है कि वो जालिम है। यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, यहाँ मुनाफिकीन बैठे हैं, यकीनन जी, ये ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल। और यहाँ पर भी आप पहने हुई हैं, कौम के और वतन के बहुत ही मोहब्बत वाले और रखवाले बने हुए, ये हमारे ज्यादा इन्होंने हमारी जो है जड़ें खोखली की हैं। यकीन अगर आप हम देखते हैं कि कोयटा के जो भाई थे, जो कॉलर थे, वो यही बता रहे थे कि इस तरह ये तो बहुत बड़ा सानिया है बच्चों के साथ हुआ, लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि ऐसे बहुत से सानिए हुए हैं। और ये थर पारकर में आप देखिए बच्चे मर रहे हैं तो उनका जो एक नजरिया कुछ और कभी बीमारी का कह देते हैं, हालांकि वो भूख से मर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें, तो ये तो एक नकाब पहनी है कि इन्होंने कहा कि इस वक्त भी हमने कुछ हिलजुल नहीं की, गवर्नमेंट ये मजबूर है कि वहाँ पर इकट्ठा हूँ, सबको अपनी सीटें बचाना है। हमारे साथ जी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फारूक साहब मेरी बहन को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर इम्तियाज तुराबी साहब नाज़रीन हमारे साथ, बिस्मिल्लाह। यार क्या कल से लेके आज तक इस वक्त तक पूरी कौम ज़ारो कतार रो रही है, हर साहिब दिल, हर साहिब औलाद आंखों आंसू लिए, दिल में दर्द लिए बैठा है। लेकिन सोचने की बात ये है यार, ये लोग कौन है? लम्हा हमसे इस बात का मुतकाजी है कि हम ये सोचें और इस नतीजे पे पहुंचे कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए ये बड़े बड़े लोग, ये प्राइम मिनिस्टर, ये फलाना धमाका, सुबह मैंने देखे हैं न्यूज में, ये सब बड़े अच्छे ताज़ो तारा, यानी बड़े आलीशान और जीवकार कपड़े पहन के आए, नाश्ते नुश्ते करके पूरे अशाश बशाश वो बैठे कुर्सियां सजा के। जी बिस्मिल्लाह, बात करते जैसे उन घरों को देखिए। मैं देख रहा था इंटरनेट पे, मासूम फूलों की आंखों में गोलियां मारी गई, जो जख्मी हैं उनके सरों में गोलियां मारी गई। ये वो फूल थे जिनको मसल दिया गया। ये करबला दोबारा रूनुमा हुई है। ये सदादा अली असगर के सदके में दुनिया से गए हैं, ये उनके जवार में गए हैं। और ये मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि ये जितने मारने वाले ये सब तकफीरी हैं, ये वहाबियत दुनिया में फैल रही है। मैं बिल्कुल बड़े वाशआफ अल्फाज में कह रहा हूँ कि इंटरनेट पे जाएं और बयान पढ़ें उसका, लाल मस्जिद वाले का। उसने बिल्कुल मजम्मत नहीं की, बल्कि वो टटाई से इस चीज पे खड़ा है कि जी ये गलतियां इन्होंने की हैं तो इसकी सजा भी भुगतनी थी। और इन मासूमों की क्या खता थी? ज़रबे अज़्म के वो खिलाफ हैं। यानी अब भी आर्मी को कह रहे हैं कि इन्होंने ये क्यों हरकत की, आर्मी ने हरकत क्यों की, लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, हरकत क्यों की, यानी वो दर्दनाते फिर रहे हैं। भाई मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके मीडिया के तवस्सुस से कि खुदा के लिए इस बात दुआ करें, आयत करीमा का विर्द करें कि ऐसे वाकयात अब ना हो। अब हुए तो ये मुल्क खत्म। ये आर्मी कहां तक आपको बचाती चली जाएगी? ये मौत आनी है तो इन सियासतदानों को आए जिन्होंने महीने गुजार दिए नेगोशिएशंस में। ये समीउल्लाह खान साहब, वो क्या समीउल हक साहब,
یہ عبد العزیز صاحب, یہ دیگر وہابی جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کل بھی اشارتاً بتا دیا تھا, اور آپ کے ڈی آئی جی جو ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آ رہے ہیں وہ بھی اشارتاً بتا گئے کہ ان کے سرے کہاں پہ جا کے مل رہے ہیں. صحیح صحیح. تو یہ ہے قبلہ کہ اس کے لیے سدے بات یہ ہے, کل میں نے جو بات کی تھی پھانسیوں کی, وہ پھانسی کی سزا صرف آج وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی میں اس سے پابندی اٹھاتا ہوں, اب لگا بھی دیں, کیا اس میں ثابت ہونا باقی ہے؟ دہشت گرد جو بھی ہے, جو قاتل ہے, عورت ہے, مرد ہے, لا اس کو چوک میں کھڑا کرو. ضیاء صاحب نے تو دکھا دیا تھا, ڈراوا دکھا دیا تھا, پوری پاکستانی قوم کو ڈرا کے رکھ دیا تھا. یہ تو یار پوری قوم کے قاتل ہیں. اب ہمیں چند روز میں, میڈیا کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں, چند روز میں لاشیں لٹکی ہوئی نظر آنی چاہیے دہشت گردوں کی, تب یہ باز آئیں گے. اور وہ جو ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, چاہے وہ ممالک ہیں یا افراد ہیں, وہ جو ان کو ہتھیار دیتے ہیں, وہ ان کے گھروں کو پیسے پہنچاتے ہیں, مہینے کے پیسے پہنچاتے ہیں, ان کو پکڑا جائے. جو ان کو بنا دیتے ہیں ان کو پکڑا جائے. بے شمار سیاستدان ہے, کس کا آپ نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, سننے والوں کو نہیں پتا. یہ رانے نصر اللہ اور یہ چیف جسٹس اور یہ اور وہ اور تمام جسٹس جو ہیں, کون سا جسٹس یار, بس یہ کہ اب وقت ہے کچھ کر کے دکھانے کا. اگر نہیں ہو سکتا تو یہ ہٹ جائے, پرے ہٹ جائیں, ادروائز یہ ملک مزید سوگ کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا. اتنے پھولوں کو مسل دیا گیا, پروردگار ان کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. خدا حامی و ناصر. جزاک اللہ ڈاکٹر امتیاز رابی صاحب, بہت مہربانی. بالکل انتہا ہے, بہت اہم ٹائم ہے پاکستان کی تاریخ میں. اگلے کالر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروغ بھائی, میری بہن کو صرف آدھا منٹ لوگا. اور اپنا بھائی, جس بھائی نے کوئٹے سے فون کیا تھا, جس نے ایک بات بڑی واضح طور پہ کہی تھی, 3 دفعہ ریپیٹ کی تھی, علم علم علم. اور انہوں نے اس نعرے کو ہم کو آگے لے کے چلنا پڑے گا, اور یہ صدائے جبریل ہے, اور ملالہ کو اور جتنی بھی قوتیں ہیں, اور یہی انسانیت کی بقا ہے. جس نے لبیک کہہ دیا صدائے جبریل کے اوپر, یہی روشنی ہے, اور ہمیں اس نعرے کو عام کرنا پڑے گا. علم علم علم, اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. جزاکم اللہ خیر فروغ بھائی, ٹائم دینے کا بہت مہربانی جی, بہت مہربانی. اگلے کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب. جی بسم اللہ. ہماری بٹیا کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اللہ میاں آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. میں آپ کے ساتھ میں تمام قوم کے ساتھ میں غم میں شریک ہوں. کل کا سانحہ انتہائی ذلیل اور نہایت تکلیف دہ تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں رویا جب میں یہ خبریں سن رہا تھا. مجھے چونکہ میرا تعلق تعلیم سے رہا ہے, مجھے ہر طالب علم, ہر وہ شخص جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے, مجھے اس سے محبت ہوتی ہے. میں چھوٹے بچے کو اگر راستے میں دیکھتا ہوں, میں اس سے پوچھتا ہوں بیٹے تم کیا اسکول جاتے ہو, وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اسکول جاتا ہوں, تو میں اس کو شاباشی دیتا ہوں, اس سے کہتا ہوں کہ تم خوب دل لگا کے پڑھو اور تم پاکستان اور اسلام کا نام روشن کرنا. مجھے اس وجہ سے مجھے ان بچوں کے مرنے کا انتہائی شدید صدمہ ہے, قوم کے ساتھ ساتھ میں لیا ہے. ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت سے لوگوں نے ترتیب کی ہے, سب باتیں کری ہیں, بڑے صحیح باتیں کی ہیں انہوں نے, اور غم کے شریک ہوئے. میرے جو ایک تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکشن ہوا ہے, یہ ایک پنتھ دو کاج والا کام کیا ہے انہوں نے, طالبان نے. ان کو سب سے پہلے تو خیر ظاہر بات ہے کہ یہ جو ضرب عطف ہو رہی ہے اس سے ان کو تکلیف ہے, لیکن سب سے بڑی بات جو مجھے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ اس بات سے بڑی جھلاہٹ ہے اور بے انتہا خفت ہے کہ وہ لڑکی جس کو کہ انہوں نے مارنا چاہا تھا, وہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ہو رہی ہے, اس کو نوبل پرائز مل رہا ہے, دنیا کے مختلف اعزازات مل رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس عزم کو لیے ہوئے ہے کہ وہ واپس پاکستان جا کر تعلیم کو عام کرے گی, تعلیم اسکول کھولے گی. یہ بات ان کو ناگوار گزری ہے, اس لیے کہ انہوں نے اسکول ہی کو بند کرنا چاہتا, وہ لڑکیوں کو نہیں چاہتے کہ وہ پڑھیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ خفت جھلاٹ تھی, تو انہوں نے یہ سوچا کہ آرمی کو بھی مار لو, آرمی کے اسکول کو بھی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ طلبا کو بھی مار دو, تاکہ چھٹیاں ختم ہو جائیں, اسکول ختم ہو جائیں. مجھے انتہائی افسوس ہے, جیسا کہ آپ سب لوگوں کو ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
خداوند عالم اگر کسی صورت سے اسلام سے ہمیں بچا لے تو بڑا اچھا ہو، لیکن یہ کام صرف حکومت کر سکتی ہے. اگر زیادہ مشورے کیے گئے تو پروز اینڈ کونس اتنے ہوں گے کہ انسان ڈھل مل رہے گا. بالکل جی، بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بہت مہربانی نقوی صاحب، خدا حافظ، بہت مہربانی. جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی فروغ بھائی جان اعجاز عرض کر رہا ہوں. جی جی. اور میری ابشیرہ کی خدمت میں بہت بہت سلام. مولا آپ کو سلامت رکھے اور صدقہ پاک کے ہمارا یہ ٹی وی شاد آباد رہے جس کے ساتھ مل کر ہم اپنے دکھ درد کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور ہم سوگوار ہیں. اور بہت بڑا یہ سانیہ ہے اور اس سانے میں ہم غم ان تمام مسلمانوں کے اور بہن بھائیوں کے اور ان والدین کے ساتھ ہم ان کے غم میں شریک ہیں. اور آج یہ بچوں کی شہادت پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو بچوں کی شہادت پر یہ اتنا سوگ ہوا ہے کہ یہ واضح ہو گیا کہ بچے کے اوپر ظلم کرنا بہت زیادہ زیادتی ہے. تو میرا سوال ہے کہ کائنات میں دنیا سمجھے کہ علی اصغر کا کیا جرم تھا؟ علی اصغر نے کون سا جرم کیا تھا؟ اگر تو نعوذ باللہ یہ لوگ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کا کوئی گناہ تھا تو وہ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کا اپنا دین ہے، لیکن وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان بچوں کا مولا علی اصغر کا کیا قصور تھا، جناب قاسم کا کیا قصور تھا. تو آج ثابت ہوا ہے ظاہری دنیا میں کہ ان ہمارے چھوٹے بچوں پر ظلم کر کے ثابت ہو گیا کہ بچوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا انتہائی ظلم ہے. اور اس ظلم کی ہم بہت زیادہ پرزور مذمت کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کہا کہ ہم ان کے لیے کوئی لفظ نہیں کہیں گے اور یہ ضرب غضب کی یہ جو ہے وہ ہم وہ جواب دے رہے ہیں، تو یہ لعین ہے، یہ لعنت ہے ان پر. تو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں وہ شایات و بایات و تابعات علی قتل. تو ان تمام کو جو اس قتل میں شامل ہوئے، جو اس قتل میں ان کی رائے آئی، جو ان کے ساتھی ہوئے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں، ان تمام کے اوپر لعنت ہے. تو یہ سارے کے سارے مجرم ہیں، ان کو شریعام پھانسی دینی چاہیے. اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں آج جو وزیر اعظم نے پھانسی کا جو وہ اٹھایا ہے، وہ اپنا حکم اٹھایا ہے، تو جلد از جلد ان تمام جتنے یہ دہشت گرد ہیں، یہ جتنے ملعون ہیں، ان کو فوری طور پر شرعام پھانسی دی جائے اور تاکہ آنے والے وقت میں ہم ایسے سانے سے دوچار نہ ہوں. اللہ تعالی ہمارے اس ٹی وی کو شاد آباد رکھے تاکہ ہماری جو آواز ہے وہ دنیا تک اسلام کی حق کی آواز اور محمد و آل محمد کی آواز دنیا تک پہنچے جنہوں نے اسلام کو بچایا. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس سانے پر صبر جمیل عطا فرمائے اور ان مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جزاک اللہ، مہربانی محترم اعجاز حسین کربلائی صاحب. جی ایک اور پہلو ذہن میں آ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج سزائے موت کی بحالی کا اعلان کیا، اور یہ ایسے وزیر اعظم ہیں کہ جن کے اوپر خود قتل کا مقدمہ قائم ہے. ایف آئی آر اب درج ان کی ہو چکی ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن 14 افراد کے قتل جن میں خواتین بھی شامل تھی، وہ اور بھائی جو صاحب جو ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ان کے اوپر خود ایف آئی آر درج ہے. تو قانون موجود ہے، عمل درآمد ہونے کا ایک سلسلہ، ایک پروسیس باقی ہے. تو اللہ کرے جہاں جہاں بھی کوئی ظالم موجود ہے، چاہے کسی منصب پہ کسی نہ کسی انداز میں آ چکا ہے، ہماری نادانی کی وجہ سے، ہماری گمراہی کی وجہ سے، جیسے بات ہو رہی ہے کہ لا علمی اتنی پھیلا دو کہ لوگوں کو اپنا اچھا برا سوچنے کی تمیز ہی نہ رہے، سوچ سمجھ ہی نہ رہے، اور غربت اتنی کر دو کہ لوگ اب بس مرنے مارنے پہ تل جائیں، روٹی کی طرف ان کا دھیان رہے. تو یہ بات ہے. جی آپ مزید اگر کچھ کہنا چاہیں. مطلب آپ کی بات کو میں یہی کہہ رہی تھی کہ یقیناً بالکل بہت اچھی بات، بلکہ یہ پارا چنار کے جو بھائی تھے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ علم 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 اور غربت کو اپنی غربت، اگر علم جہالت ہو تو یقیناً وہاں پر ایک جو ہے آج ظالم جو اپنی حکومت چلا سکتا ہے. لیکن جہاں علم آ جائے، جہاں پر یہ کہ جب علم آتا ہے تو یقیناً جو ہے خوشحالی خود بخود آ جاتی ہے. تو یقیناً علم کو زیادہ ہم نے چلانا ہے. یہ ویسٹ میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا، ان کی بھوک ختم کی گئی،
اس کے بعد میٹرو ٹرینیں اور یہ ساری بلڈنگز اور ساری ترقیاں مراحل کے ساتھ طے ہوئی ہیں. ہمارے ہاں وہاں ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں. ہم نے روٹی گھر میں روٹی نہیں ہے تو اس پل کو کیا کرنا ہے ہم نے, جو اگر باہر عالی شان سڑک بنی ہوئی ہے تو اس سڑک کو چاٹنا ہے ہمارے بچوں نے, یا ہم نے اگر پیٹ خالی ہیں تو یہ یقیناً ہمارے حکمران آپ دیکھیں وہ بھی, ان میں بھی دیکھیں کہ کتنی تعلیم ہے, وہ تو سب اندازہ ہوتا رہتا ہے, وہ بات نہیں کر سکتے بغیر وہ کاغذ کے, وہ بات نہیں کر سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے ہوں, آصف نام ہے میرا. آصف صاحب برمنگھم سے, جی بات کریں بھائی. جی آصف صاحب بات کریں, آپ لائیو ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بھائی فاروق صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, شکریہ. میں بڑے دنوں سے پروگرام تو دیکھتا ہوں لیکن کوئی کال نہیں مل رہی تھی. چلیں آج آپ کی کال مل گئی ہے آصف صاحب. جی تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی کام ہو رہا نا, یہ صرف اور صرف مسلمان کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یقین مانیں کہ ہمارے جو عمل ہیں عمل, ان کی وجہ سے آج پوری دنیا سے جتنے لوگ بھی ہیں وہ ہم پر ہنس رہے ہیں. میں کل تو کام پر تھا لیکن گھر والوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ ادھر پشاور میں کوئی ہیپن ہو گیا. تو یقین مانے اتنا دکھ لگا. میں نے کہا اب میں ٹی وی دیکھوں گا, لیکن دوسرے دن جب میں نے ٹی وی دیکھا سب لوگ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. تو کسی ٹی وی پر بھی کوئی نمبر نہیں تھا آ رہا. آپ کا جب ٹی وی دیکھا میں نے کہا نمبر تو بھائی فاروق صاحب کا آ رہا ہے, لیکن سب بھائی بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. اپنا ہر آدمی کا ذہن ہے, وہ اپنے ذہن کے مطابق بات کر رہا ہے. ہر آدمی کا اپنا ذہن ہے. صحیح. جی تو جب میں نے آپ کے ٹی وی کا نمبر ملایا تو الحمدللہ بھی نمبر مل گیا. تو میں نے اپنے جو عمل سے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے عمل نہیں ٹھیک ہیں. صحیح. ہمارے پاس دو ملک ہیں, ایک ملک پاکستان اور دوسرا ایران ہے. ان کے پاس جو ایٹم ہے نا, اس ایٹم کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. یہ تو آپ مانتے ہیں, کھوکھلا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے آج یہ دیکھیں, کبھی کہتے ہیں طالبان, کبھی کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, اور خدا کے لیے جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائے نا. ان کو کون پکڑے گا؟ آرمی ہماری موجود ہے, پولیس ہماری موجود ہے, لوگ ہم درد موجود ہیں, پکڑ نہیں سکے. کیوں نہیں پکڑ سکے ان کو؟ تو ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں, جو ان کے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا. خدا کی قسم یہ ختم نہیں ہوگا. اقدامات کرنے ہوں گے. صحیح آصف صاحب, بہت شکریہ. 4 منٹ ہے تو جلدی سے ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم. جی نقوی صاحب بسم اللہ. فاروق صاحب میں صرف 1 منٹ کے لیے آیا ہوں آپ کا ٹائم پورا کرنے کے لیے. جی آپ بھی بہت بولے ہیں, آپ نے بہت خبر سنائی ہے یہ کہ جی قانون جو ہے وہ انہوں نے پاس کر دیا ہے پھانسیوں کا. فاروق بھائی آئین میں تو قانون پہلے بھی موجود ہے اور یہ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے موجود ہے. اس پہ عمل کون کرے گا؟ اس پہ عمل کی ضرورت ہے. عمل کسی نے نہیں کرنا. اللہ کرے شروع ہو. اپنی سب نے اپنی دیکھنی ہے, اپنے فائدے دیکھنے ہیں. اور پھر اگر پھانسیاں شروع ہوں گی بھی تو دیکھ لینا, پھانسیوں میں بھی مخالفوں کو زیادہ مارا جائے گا, اپنوں کو پھر بچایا جائے گا. تو اپنے وہی ہیں جن کے ساتھ ان کی پیار محبت ہے, جن کے سر پہ بیٹھ کے آئے ہیں. تو یہ عمل ہو تو ایمانداری سے ہو تو یہ جو دہشت گردی ہے ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے. یہ کوئی 2 4 10 لاکھ کو 5 کروڑ نہیں ہے, یہ صرف 5-7 ہزار ہے. ان کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان کے مفاد گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ کے مفاد ان کے ساتھ, اس لیے عمل نہیں ہوگا تو پھر آپ کے سامنے ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. بہت مہربانی نقوی صاحب. جی آخری کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن آپ لائیو آ چکی, اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ احمد بول رہی ہوں. فاروق بھائی یہ جو آج پشاور میں اس نے نواز شریف نے جو وہ اجلاس کیا ہے, جی آپ ذرا پروگرام کے بعد بیٹھ کے اندازہ لگائیے اس پہ اس نے کتنا خرچہ کروا دیا ہے پاکستان گورنمنٹ کا. سب چوروں کو وہاں گٹھا کیا ہے, خود اپنے سمیت. ان کا ایک بھائی تھا جو نواز شریف کا فوت ہو گیا ہے تھوڑا سا پہلے, عباس میرے خیال میں نام, عباس شریف. جی تو اس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں سنی تھی. دیکھیں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا دیا. اور یہ 2 جو ہے نا یزید کی اولاد, یہ دیکھیں کیسے پھرنے ہیں, کچھ بھی ان کو نہیں ہو رہا.
آج جو اس نے خرچہ کروایا ہے وہاں یہ کسی کام میں لگا دیتا وہ پیسے کا بات انہوں نے وہاں کیا کیا ہے. بعد میں ہنسیں گے, بولیں گے, اچھے سے اچھا کھانا بنائیں گے, کھائیں, بنا ہوگا ان کے لیے سیکیورٹی پہ خرچہ, یہ جو قائم علی شاہ بیٹھ کے آیا ہے کتنا اس نے خرچہ کروا دیا قوم کا. ایک تو وہ دہشت گردوں نے ضلالت کی اور دوسری اس نواز شریف نے. چلے بہن آپ کا پوائنٹ آیا, اللہ کرے کہ یہ خرچہ جو بھی ہوا تو ضرور ہے, یہ رائے گا نہ جائے, اور قوم ہر چیز پر نظر رکھے کہ جو تمام خرچے ہوئے ہیں اب ہماری دفاع کے لیے خرچے ہوتے ہیں, جو بھی گولی خرید کے دی جاتی ہے پولیس والے کو یا فوجی کو وہ ہمارے دفاع کے لیے دی جاتی ہے, ہمارا پیٹ کاٹ کے ہم ان لوگوں کو وردیاں بھی پہناتے ہیں, مناسب تک پہنچاتے ہیں, اسلحہ خرید کے دیتے ہیں. ایون پاکستانی قوم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ کہہ لیں کہ اپنے وسائل سے بڑھ کے ہم نے ایٹم بم بھی بنا لیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں ہماری قوم دیکھ رہی ہے, اور یہ اس وقت جو جہاں بچوں نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر ہمیں جگانے کی کوشش کی, اگر ہم اس وقت بھی نہ جاگے تو یہ سب سے بڑی ہماری گمراہی ہوگی, سب سے بڑی بے حسی ہوگی. تو آخر میں بہن اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پروگرام. جی بالکل, جیسے کہ ہمارے ایام غم چل رہے ہیں, ہم اپنے مولا کی تعزیت پیش کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کے غم کو جو ہم منا رہے ہیں اپنے دل سے اور گریہ کر رہے ہیں. یقیناً اسی دوران یہ ایک حادثہ بہت بڑا آیا یزیدیت سے, یعنی اسی کی یزیدیت جو ظلم ڈھایا ہے ہمارے مولا پہ, اسی لیے رو کرتے ہوئے یقیناً ہمارا دل تو اسی طرح سے روتا ہے, گریہ کرتا ہے غموں میں. تو یقیناً وہ اس غم میں بھی ہمارا دل بہت گریہ ہے, بہت دکھی ہے, اور یقیناً ہم ان تمام والدین کو بھی جو ہے ہم جو تعزیت پیش کریں گے ان کے بچوں کے لیے جو شہید ہو چکے ہیں. یقیناً ہم صرف انہیں تسلی ہی دور بیٹھ کے دے سکتے ہیں, اور یہ ہمارا ایک بہت مطلب دل سے ایک ان کے لیے وہ ہے کہ وہ پروردگار عالم ان کو صبر دے, شکر کریں وہ پروردگار عالم, کہ ان کے بچوں کو ایک بہترین ایک جو دنیا سے سب کو چلے جانا ہے, لیکن ایک بہت بہترین جو ہے وہ اب یہ پھول جو تھے وہ پورے کھلے بھی نہیں تھے, پروردگار عالم نے انہیں شہادت کی جو ہے وہ منزل پہ پہنچا دیا ہے. جی جزاک اللہ. اور ناظرین چلتے چلتے ایک ریکویسٹ ہے اپنے تمام ہدایت فیملی ممبر سے کہ اس پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے بھی ہمارے لیے کچھ نہ کچھ قربانی کی بات ہونی چاہیے, اور یہ مال کی قربانی, ہم جان کی قربانی والوں کی بات کرتے ہیں تو مال کی قربانی 50 پینس پر ڈے یا 72 پاؤنڈز ون آف ڈونیشن, مختلف کیمپینز ہیں. آج رات 7 بجے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تاکہ آپ کتنے انٹرسٹڈ ہیں اس پلیٹ فارم کو چلانے کے لیے, اپنی آواز کو دنیا کو پہنچانے کے لیے ہم کتنے قربانی دے سکتے ہیں, اور یہ قلیل سی ایک قربانی ایک اماؤنٹ کی یا کچھ رقم کی, کیا وہ ہم دے کر اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچوانے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں. اس پر آپ ضرور آئیے گا 7 بجے, اپنے اسی جوش و خروش کا اظہار کیجیے گا, ہدایت ٹی وی سے محبت کا اظہار کیجیے گا, آپ کا انتظار رہے گا. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشر پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شام تک پھر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.